अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खटखटा दिया है और इस मरतबा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त की जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुअत्तल किया, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त को सुना गया और बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया। यूं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच चुका है और गौहर खान की जानिब से कहा जा रहा है कि इस मामले को आज नहीं तो कल यकीनी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त को नंबर लग चुका है, इस पर समाअत कब होगी यकीनी तौर पर यह अहम सवाल है। जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही आज के रोज़ नाअहली की मुद्दत के तयन से मुताल्लिक़ समाअत इस वक्त भी जारी है। इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए। आर्टिकल 62(1)(f) कहाँ से आया, क्यों आया और फिर जो डिक्टेटर्स की तरफ से आइन के साथ खिलवाड़ हुआ उससे मुतालिक भी आज के रोज़ एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सवाल करते नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर ये मयार जजेस के लिए होता तो फिर हम में से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं होता, कोई भी जज नहीं बन सकता। अलबत्ता ये भी कहा गया कि बगावत करने वाला 5 साल बाद अहल हो सकता है, तो अपने कागजात नामजदगी में गलती छोड़ देने वाला या झूठ बोल देने वाला ताहयात ना अहल कैसे हो सकता है। ये जजेस का मूड कैसे डिसाइड करेगा। अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ ये आपको बताएंगे। जबकि दूसरी तरफ आम इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट के मामला चल रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमीयत उलमा इस्लाम, इस्तेहकाम पाकिस्तान, मुस्लिम लीग काफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी इत्तेहाद से मुताल्लिक़ मामलात को तय किया था, लेकिन फिर ये हिचकोले खाता इत्तेहाद अभी तक गैर वाज़ेह है। अलबत्ता ख़बरें आ रही हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ डील क्लोज़ होने जा रही है। जबकि दूसरी तरफ सरदार अयाज सादिक और खुर्शीद शाह की मुलाकात को लेकर बहुत सारे सवालात हैं। ये मुलाकात पार्टी क़यादत के कहने पर हुई या ज़ाती हैसियत में हुई? अगर ज़ाती हैसियत में हुई तो फिर इसे क़यादत के पैगामात के एक्सचेंज से क्यों जोड़ा गया और फिर इसमें यह क्यों बताया गया कि कुछ हलकों में शायद पीपल्स पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? जवाब तलब किए जा रहे हैं। जबकि आज के रोज़ आपसे मुताल्लिक़ डायरेक्ट मामला ये रहा कि जो बिजली पहले से महंगी थी, जिस पर आप एहतजाज भी करते रहे हैं और कीमतों में जो इजाफा है उसे वापस लेने का मुतालबा करते रहे, उसे आज मज़ीद महंगा कर दिया गया है। 4 रुपये से ज़ायद का ये इजाफा के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। अलबत्ता तमाम मुल्क के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा कर दिया गया है। आपका बिल कितना बढ़ेगा यह आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपकी राय क्या है, आपके क्या जज्बात हैं, ये भी सुनवाएंगे। अलबत्ता जिस तरह से हमने रनडाउन बताया, जो तरतीब है उसमें सबसे पहले यकीनी तौर पर बल्ले के निशान की वापसी है और इस बल्ले के निशान को हासिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में लिखा था ये अहम तरीन मामला है, हमारे लिए भी ये अहम तरीन मामला है। हमारी इस्तदा है कि स्क्रूटनी का वक्त ख़त्म हो रहा है, टिकट तकसीम करने हैं और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस दरख्वास्त को एंटरटेन करे, हमें सुने और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए, कलअदम करार देते हुए हमें फौरी तौर पर बल्ले का निशान अलॉट किया जाए। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है और इस मौके पर बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि कोशिश है कि हमें बल्ले का निशान वापस मिल जाए। अगर ना भी मिला तब भी हम इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे, लेकिन इंतखाबी निशान के ना मिलने से खुसूसी नशिस्तों का मामला ज़रा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या कह रहे थे, सुनिए। अदालत से हमारी रिक्वेस्ट है कि हियरिंग चूँकि आज अगर लेट ज़्यादा नहीं है तो उसकी हियरिंग कल हर सूरत की जाए ताकि ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। अदालत से एक दरख्वास्त हमने की है कि इसकी हियरिंग करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट कल इसकी कोई ना कोई सुनवाई करेगी और हमें बताया जाएगा इंशाअल्लाह। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपके सामने है। जबकि तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका है। बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और हाई कोर्ट से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसे मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी और लाहौर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में फ़ैसला महफूज कर रखा था, लेकिन यहाँ से वो रिलीफ नहीं मिला जो आर्जी रिलीफ पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था। अलबत्ता इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में जो अपना फ़ैसला है वो सुना दिया है। रिलीफ बल्ले के निशान के हुसूल के लिए जो लाहौर हाई कोर्ट से एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला है। जबकि बानी PTI की हल्का NA 89 मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में कायम ट्रिब्यूनल में यह समाअत 7 जनवरी को होगी।
RO समेत तमाम फरीकैन को इस सिलसिले में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान की अपील भी मंजूर कर ली है। रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार देते हुए PP 88 मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। उधर फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की अपीलों पर भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसरान समेत दीगर से 8 जनवरी तक जवाब तलब किया गया है। तो ये अपीलेट फोरम्स, जो अपीलेट ट्राइब्यूनल्स हैं, ये 10 जनवरी 2024 तक इन मामलात को कंक्लूड करना है इन्होंने, और इस सिलसिले में तेज़ी से ये काम जारी है। फिरदौस शमीम नकवी हल्का NA 236 से इलेक्शन लड़ेंगे। RO का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला आज कलअदम करार पाया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फिरदौस शमीम नकवी की अपील मंजूर कर ली है। रेहाना डार, अरूबा उमर के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिया है। तो इस तरह से फिरदौस शमीम नकवी को आज के रोज़ रिलीफ मिला है, जबकि दूसरी तरफ रेहाना डार और अरूबा डार, जिन्होंने हल्का NA 71 सियालकोट से किस्मत आजमाई करनी है, उनसे मुतालिक नोटिस जारी हुए हैं RO को और जवाब तलब किया गया है। अलबत्ता साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को हल्का NA 56 और 57 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। NA 89 से बानी PTI के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समात के लिए मंजूर हुई है। RO समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी हुए हैं। समात 7 जनवरी को होगी। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ ख़त्म कर दिया। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर से इस सिलसिले में कल जवाब तलब कर लिया है। तो शेख रशीद अहमद के जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के कागजात नामजदगी की जो मुस्तरद होने का मामला है, उस पर एतराज़ आयद किया गया था। इब्तिदाई तौर पर जो दरख्वास्त दायर की गई थी, अलबत्ता एतराज़ात दूर हुए हैं और इस सिलसिले में अब कल के रोज़ समात होने जा रही है। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बानी PTI के जो कागजात नामजदगी मियांवाली से उनके आबाई हल्के से मुस्तरद हुए थे, हल्का 89 NA 89 कौमी असम्बली का, वहाँ जो उन्होंने अपील दायर की थी वो भी समात के लिए मुकर्रर हुई है और 7 जनवरी को इस मामले को सुना जाएगा। इस तरह से जो अपीलेट ट्राइब्यूनल्स हैं वो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों को सुन रहे हैं। वहीं कुछ कागजात नामजदगी के मंजूर होने पर भी मामला जो है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने ले जाया गया था। अपीलेट ट्राइब्यूनल्स इन तमाम मामलात को सुन रहे हैं। 10 जनवरी 2024 तक उन्होंने इसे कंक्लूड करना है। उसके बाद एक इब्तदाई फहरिस्त और कागजात नामजदगी वापस लेने का भी सिलसिला होगा और फिर 13 तारीख को जो हतमी फहरिस्त होगी उसमें उम्मीदवारों को जो आप कह लीजिए इंतखाबी निशान हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। अलबत्ता इंतखाबी निशान का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त चैलेंजिंग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रुजू किया है। उनकी दरख्वास्त को नंबर लग गया है। समात कब होने जा रही है, क्या माहौल है, क्या खबरें हैं? शबिया नकवी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नज़र रखती हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या मामलात हैं, क्या तफसील है। शबिया, अब बताइएगा, दरख्वास्त दायर कर दी है, नंबर भी लग चुका है, एक तरफ मिसिंग पर्सनस का मामला सुना जा रहा है, दूसरी तरफ ताहयात नाअहली की जो मामलात हैं उन पर अभी भी समात जारी है। इस दरख्वास्त का नंबर कब तक आता नज़र आ रहा है, क्या खबरें हैं रजिस्ट्रार ऑफिस से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जैसा कि कल कहा गया था जो बैरिस्टर गोहर उनकी जानिब से कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, और आज हमने ये देखा कि आए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। और दरख्वास्त में जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है वो ये अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ़रीक नहीं बन सकता, ताहम वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़रीक बना है। और इसके साथ उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के अगर हम फैसले की बात करें तो उसको भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है, गैर कानूनी ये फैसला है। और अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता तो हम पेशावर हाई कोर्ट को ये बता चुके हैं कि नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उनकी समात को जल्द अज जल्द जो है उस पर समात कीजिए उनकी दरख्वास्त पर। और अब से थोड़ी देर पहले जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी उसको नंबर अलॉट कर दिए गए, ताहम जो अभी किस दिन समात होगी इसका अभी तक फैसला नहीं किया गया, लेकिन नंबर उनकी जो दरख्वास्त है उसको अलॉट कर दिया गया है। और अब जो तहरीक इंसाफ है वो उसने सुप्रीम कोर्ट से एक बार दोबारा जो बल्ले के निशान के लिए ना सिर्फ रुजू किया बल्कि जो बैरिस्टर गोहर हैं वो काफ़ी पुरउम्मीद हैं कि बल्ले का निशान जो है वो उनको वापस मिलेगा। जी ठीक है, इस सिलसिले में इनके वकला कौन हैं? बैरिस्टर गौहर खुद प्रेजेंट कर रहे हैं इन मामलात को, या शोएब शाहीन के ज़रिए या लतीफ़ खोसा के ज़रिए मामलात को प्रेजेंट किया जाएगा? क्योंकि गुज़श्ता 1-2 रोज़ जो समात हुई है मुख्तलिफ़ मामलात पर, उसमें लतीफ़ खोसा के और शोएब शाहीन के सितारे गर्दिश में नज़र आए हैं बुनियादी तौर पर।
جی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو بیرسٹر علی ظفر ہیں کل انہوں نے یہ کہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو 9 جنوری کا جو سماعت ہے ہم اس کا انتظار کریں گے، لیکن بیرسٹر گوہر نے یہی کہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اور آج جو ہے درخواست بھی بیرسٹر گوہر کی جانب سے ہی جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے، اور جو جلد از جلد اس درخواست کی سماعت ہے اس کے حوالے سے بھی جو اپیل کی گئی ہے وہ بیرسٹر گوہر کی جانب سے ہی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر درخواست کی ہے شبیہ نقوی ہمیں اپڈیٹ کریں گے. شبیہ تھینک یو سو مچ. اذان مغرب کے بعد آپ سے ملتے ہیں. پہلے آپ بلاول بھٹو زرداری کو سن رہے تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون کو للکار رہے تھے. لاہور کے حلقے سے وہ الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں. نون لیگ کے سامنے چیلنج یہ ہے جو ودن دی پارٹی معاملات ہیں اس میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ کس حلقے سے کس کو میدان میں اتارا جائے. لاہور میں خاص طور پر نون لیگ کی طرف سے کس کو انتخابی میدان میں اتارا جائے گا. اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں. قومی اسمبلی کی 14 میں سے 12 نشستوں کے لیے نام اب تک فائنل ہوئے ہیں. نواز شریف اپنے آبائی حلقے NA 130 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، قوی امکان ہے. NA 119 سے مریم نواز اور NA 118 سے حمزہ شہباز کے نام کا قرعہ نکل آیا ہے. حلقہ NA 122 سے خواجہ سعد رفیق اور NA 123 سے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے امیدوار ہونے کے امکانات ہیں، جبکہ حلقہ NA 127 میں عطا تارڑ ممکنہ طور پر جو امیدوار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ امیدواروں کی فہرست میں یہ یہاں پر ٹاپ کر رہے ہیں. NA 117 اور 124 میں کس امیدوار کو اتارا جائے یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. سردار ایاز صادق اور رانا مبشر کو لاہور سے ٹکٹ نہیں دیے گئے ہیں. دونوں رہنماؤں کو ضمنی انتخابات میں کہا جا رہا ہے کہ موقع دیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور لاہور میں کون کس حلقے سے میدان میں اترے گا یہ اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 14 میں سے 12 سیٹس پر یہ نام فائنل کر لیے گئے ہیں. جبکہ دوسری طرف نون لیگ اور قاف لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سوال کا جواب پاکستان مسلم لیگ نون نے دینا ہے. دونوں جماعتوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے فیصلہ بتایا جا رہا ہے کہ چند روز میں ہو جائے گا. دونوں جماعتوں کے وفد کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو لے کر مشاورت جاری ہے. رات گئے تک ملاقات ہوئی ہے. قاف لیگ کی 8 صوبائی اور 5 قومی اسمبلی کی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ڈیمانڈ ہے. قاف لیگ کا اوپن الیکشن سے بھی 12 سے 15 سیٹیں حاصل کرنے کا عزم ہے. تو اس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون اور قاف کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 1-2 روز میں طے ہو جائیں گے. دونوں جماعتوں کے وفد کی ایک طویل ملاقات ہوئی ہے اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ آلموسٹ معاملات کو سیٹل کر لیا گیا. قومی اسمبلی کی 5 مانگی جا رہی ہیں نشستیں، اور صوبائی اسمبلی کی 8 نشستوں پر پاکستان مسلم لیگ قاف کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. عوام سے جو کہیں گے وہ کر کے بھی دکھائیں گے، یہ دعوے کیے جا رہے ہیں. اس انتخابی موسم میں عوام کو سبز باغ دکھانا چاہتے ہیں. نہ ہی روایتی منشور کا حامی ہوں. قائد مسلم لیگ نون نے چیئرمین منشور کمیٹی عرفان صدیقی سے رابطہ کیا ہے. قابل عمل منشور بنانے کی انہیں ہدایت کی گئی ہے. سابق وزیر اعظم نے کہا ہے اس موقع پر کہ نئے موٹر ویز کی تعمیر اور نوجوانوں کو روزگار دینا ترجیحات میں شامل ہیں. تو اس طرح سے ابھی تک آپ کہہ لیجئے کہ جنوری کے اس پہلے ہفتے میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنے منشور کو فائنلائز کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں پورٹل بھی لانچ کیا گیا تھا کہ جہاں پر وہ اپنی تجاویز دے سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے منشور کو لے کر. اور ابھی تک عرفان صدیقی جو منشور کمیٹی کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ قائد کی مشاورت جاری ہے. ابھی تک منشور مسلم لیگ نون کا نہیں آیا. البتہ نئے موٹر ویز کی تعمیر اور نوجوانوں کو روزگار دینا جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ترجیحات میں شامل ہوگا. نواز شریف 5 فروری کو پیش ہوں. الیکشن ٹرائیبونل نے یہ حکم جاری کر دیا ہے، اور NA 15 مانسہرہ میں جو کاغذات منظور ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے. اپیلیٹ ٹرائیبونل نے نواز شریف کی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے. الیکشن ٹرائیبونل نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی اس سلسلے میں بلا لیا ہے. الیکشن ٹرائیبونل ویسے 10 جنوری تک معاملات کو کنکلوڈ کر رہا ہے. حلقہ NA 15 میں میاں محمد نواز شریف کو طلب کر لیا گیا ہے. ان کے کاغذات نامزدگی یہاں سے منظور ہوئے تھے، انہیں چیلنج کیا گیا، اس منظوری کو چیلنج کیا گیا، اور اب اس سلسلے میں میاں محمد نواز شریف کو طلب کر لیا گیا ہے. اور تاریخ جو ہے 5 فروری کی بتائی جا رہی ہے، جو کہ ٹیکنیکلی اس اسکروٹنی یہ اس اپیلیٹ ٹرائیبونل کے دائرہ اختیار سے کہیں زیادہ کی ہے. خیر، اختیار سب کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کا نعرہ ہے. خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ہمیں نامکمل اختیارات والی حکومت نہیں چاہیے. بلدیاتی انتخابات وقت پر ہوں. ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے کہ بلدیات کو مضبوط کریں. پاکستان اس وقت جب عام پاکستانی مضبوط ہو. ان حالات میں ہونے والے انتخابات کسی سیاسی عدم استحکام کا باعث نہ بنے، بلکہ اس سے ایک سیاسی استحکام آ سکے، ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آ سکے جو پاکستانی عوام کو ان
ان کے تمام مسائل کا حل رکھتی ہے. عام انسانوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے جو بنیادی ضرورت اور بنیادی ان کے حقوق ہیں اس کا تحفظ کیا جائے. اس کے لیے پاکستان میں جو 3 سطح کی حکومتیں ہیں، بلدیاتی حکومت، شہری حکومت، ضلعی حکومت، اس کو اسی طرح کا آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہے. اور اس کے لیے ان کو کسی صوبے یا وفاق سے اپنے لیے اختیارات لینے کا مطالبہ اور محتاجی نہیں ہونی چاہیے. یہ آئین تحفظ دے پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ سے ہوتا ہے، بلدیاتی حکومت سے ہوتا ہے، دیہی حکومت سے ہوتا ہے، شہری حکومت سے ہوتا ہے، ضلعی حکومتوں سے ہوتا ہے. تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بھی اپنا انتخابی منشور آج پیش کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں جو انہوں نے پہلے 18ویں ترمیم میں موجود معاملات کو فردر ایڈوانس کرنے کی بات کی تھی، خصوصی طور پر 140A میں انہوں نے کہا ہے کہ ترمیم کے ذریعے بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان کے اختیارات کو وضع کر دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو NFC ہے اسی طرح سے PFC کو بھی متحرک اور فعال کیا جائے، اور اس کے قیام کے ساتھ ساتھ اس فنڈ کو نیچے موو کیا جائے، یا پھر وفاق جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں ان تک یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کرے تاکہ بلدیات مضبوط ہوں. تو متحدہ قومی موومنٹ نے اختیار سب کے لیے کے نعرے کے ساتھ اپنا یہ منشور جو ہے وہ آج لانچ کیا ہے. گزشتہ روز چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ نواز شریف اور بانی PTI کو الیکشن لڑنے میں قانونی مشکلات ہیں. عدلیہ ایک کو اہل اور دوسرے کو نااہل کرے، دونوں اہل ہوں گے یا پھر دونوں ہی نااہل ہوں گے؟ کیا کہہ رہے تھے، سنیے. مسلم لیگ نواز کے لیے اور طریقے قانونی مشکلات ہیں الیکشن لڑنے کے لحاظ سے. مشکل لگ رہا ہے کہ ہم جوڈیشری سے یہ امید رکھیں کہ وہ کسی ایک کو نااہل کرے اور کسی دوسرے کو اہل کرے. یا دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری کی رائے آپ کے سامنے ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے ایاز صادق سے ملاقات پر خورشید شاہ سے وضاحت مانگی ہے. شازیہ مری کہتی ہیں کہ ہماری لڑائی نفرت، تقسیم اور مہنگائی سے ہے. ہمیں دھمکیاں دینا چھوڑیں، کراچی کی طرح یہ شہر بھی ہمارا ہے. منشور بہت اچھا ہوگا، ان کی رائے جو ہوگی وہ آپ سے ہوگی، لیں گے. یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. اور ہم تو وہی کہتے ہیں نا کہ جی آپ لوگ ملک میں رہیں تو پلان پتا ہو نا، آپ لوگ اس سرزمین، اس مٹی کے قریب ہوں تو آپ کو پتا ہو نا کہ عوام کی کیا ضروریات ہیں. اس لیے بلاول صاحب نے اپنی پیپلز پارٹی کی پرانی روایت جو تنخواہوں میں اضافے کی ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پینشنز کے اندر اضافہ بھی پیپلز پارٹی نے کیا. تقریباً 150% اضافہ اپنے دور حکومت میں وقتاً فوقتاً 5 سال کے اندر جو کیا گیا وہ 150% کل اضافہ تھا تقریباً. دوسری طرف نیب سزا یافتہ کے لیے 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا. سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے. نیب سزا یافتہ کی 10 سالہ نااہلی کم کر کے 5 سال کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل تھی. جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے حکم امتناع جاری کیا. سنگل بینچ نے نااہلی کی مدت 10 کے بجائے 5 سال کا فیصلہ دیا تھا، لیکن اب جو 10 سالہ نااہلی کی مدت ہے نیب سزا یافتہ کے لیے ٹو بی پریسائز وہ بحال کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. جبکہ فیض آباد دھرنا کیس کی تحقیقات میں آج اہم پیش رفت ہوئی ہے. لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کمیشن کے سامنے پیش ہو گئے، بیان ریکارڈ کروایا. فیض حمید نے کمیشن کے دیے گئے سوالوں کے جواب دیے ہیں. فیض حمید کی حکومت کے خلاف سازشوں کے الزامات کی بھی تردید. کہا کہ حکومت کی ہدایت پر تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کیے تھے. تو یہ دھرنا فیض آباد کے مقام پر جو ہوا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر ایک ہائی پاور کمیشن بنایا گیا ہے جو 21 جنوری تک اپنی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دینے کا پابند ہے. اس نے لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو طلب کیا تھا اور بطور DGC ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اس دھرنے کو فیسیلیٹیٹ کیا، جس کی انہوں نے آج تردید کی ہے. جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کیس کی سماعت ہوئی. اس سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے ریمارکس دیے کہ عامروں نے صادق اور امین کی شرط اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی. پارلیمنٹیرینز نے آئین بنایا، ڈکٹیٹرز نے آ کر سیاستدانوں اور آئین کو باہر پھینک دیا. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ جنرل ایوب نے آ کر سب کو باہر پھینک دیا، اپنے قوانین لائے. منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہے. شروع میں تو مسلمان صرف 2-4 ہی تھے. اسلام میں توبہ کا تصور موجود ہے. اسلامی احکامات کے خلاف تو کوئی استدعا یا دلیل نہیں سنیں گے.
जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मौके पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आइन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, सिर्फ कानून को वाज़ेह किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, एक इलेक्शन में कोई ग्रेजुएट ना होने पर नाअहल हुआ और अगली बार ग्रेजुएशन की शर्त ही नहीं तो अगली बार वो नाअहल कैसे होगा। साथ ही साथ ये अहम सवाल भी उठाया गया कि बगावत की सूरत में मुद्दत नाअहली की 5 साल है, लेकिन इलेक्शन पेपर्स में, नॉमिनेशन पेपर में झूठ बोल देना या गलती से किसी चीज़ को मिस कर देने पर नाअहली की मुद्दत ताहयात कैसे हो सकती है। आर्टिकल 62(1)(f) का मामला है और इसके तहत ताहयात नाअहली केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है और टाइम लाइन खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजह की है। 11 जनवरी की केस से कंक्लूड करेंगे। आज की समाअत में रिमार्क्स दिए कि कोई दूसरी शहरियत लेता है तो वो आर्टिकल 62 में नहीं, आर्टिकल 63 में फंसेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा कि जाली डिग्री पर नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) के तहत होगी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आइन में आर्टिकल 62 और 63 अलग अलग लाने की ज़रूरत क्या थी। एक आर्टिकल कहता है कि कौन कौन अहल है, दूसरा कहता है कि कौन नाअहल, दोनों बातों में फ़र्क क्या है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि जब कानून आ गया, नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासतदान आवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, आमिरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। आमिर आइन तोड़ कर हुकूमत में आता है, मुंतखब होकर नहीं। सियासतदानों को ऐसे बुरा ना बोलें, वो अवामी राय से मुंतखब होते हैं। तो आज के दिन पार्लियामेंट की गई कानून साजी के जो मामलात हैं उन्हें आप के सामने पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में आमिरों से मुतालिक जो उनका एक स्टैंड है उसे पेश किया है। अब आपको सुनवाते हैं सीनियर सियासतदान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने हमारी नुमाइंदा किरण खान से कुछ गुफ्तगू की है। क्या बातचीत हुई वो भी देख लीजिए। इस वक्त हमारे साथ साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, इस्लामाबाद के एक अहम हलके से आप इंतखाबात भी लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है कि जिसमें लोग आपको क्यों अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज़ हैं, अपने अपने मंशूर्स के साथ आ रही हैं वोटर, आप क्या नया ला रहे हैं कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? मेरे ख्याल में तो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ख़ुद कुछ नया देने के लिए है नहीं। जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है मुल्क में, सियासत से और सियासी जमातों की जो पिछले चंद दहाइयों में सियासत रही, काफ़ी बेजारी है लोगों के अंदर। वही पुरानी गुफ्तगू, वही रिफॉर्म्स के वादे, लेकिन कुछ कर ना पाना। और फिर साथ ही साथ ये भी है कि इस वक्त जमातों की सियासत मंशूर से हट चुकी है, असूल से हट चुकी है, किसी नज़रिए से हट चुकी है और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर ज़ोर है कि किसी तरह कबूलियत हो जाए। तो इन हालात में जहाँ पर सियासी जमातों के लिए सिर्फ इक़्तिदार में आना ही उनका नस्बुल ऐन रह गया हो, वहाँ पर उनके पास जब नया देने के लिए कुछ नहीं है तो लाजमी बात है कि फिर लोगों के जहन में ख्याल तो पैदा होगा कि फिर उनके वोट का मुस्तहिक कौन है। और मैं अपना मुकदमा लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे माजी की 1.5-2 साल 3 साल जो सियासत रही, मैंने सेनेट से इस्तीफ़ा दिया। मैं मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर कोशिश करता हूँ कि खुला के बात करूँ। तो एक मेरी सोच और मेरा किरदार गुफ्तगू लोगों के सामने है। अगर लोगों ने मौका दिया तो मैं नहायत ममनून नहीं है मेरे ख्याल में। सर, लेकिन ये भी कहा जाता है जितनी भी सियासी जमातें हैं वो किसी खास इदारे या शख्स की तरफ देखती हैं इक़्तिदार में आने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा जाता था कि वो जो है वो अवाम की सियासत करती है, अवाम का सरचश्मा समझी जाती है, लेकिन अब आपको लगता है कि वो भी क्या किसी इदारे की तरफ इक़्तिदार में आने के लिए सोच रही है और यही वजह आपकी बनी पार्टी को खैराबाद कहने की? देखिए, पीपल्स पार्टी मुल्क में बाएं बाजू की एक जमात और फिर उसका एक लिबरल प्रोग्रेसिव वैल्यूज़, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हवाले से उसकी अपनी अलग शनाख्त थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जरदारी साहब की खुसूसन जो झुकाव है, उनकी जो सोच है वो पावर पॉलिटिक्स की जानिब है। और शायद यही वजह है कि जिसने मजबूर किया बिलावल साहब को भी, आपको याद होगा उन्होंने जो कौमी असम्बली के अंदर अपनी आखिरी तकरीर की, उसके अंदर उन्होंने क्या गुफ्तगू की। और शायद यही वजह है कि बिलावल साहब समझते हैं कि पावर पॉलिटिक्स की बुनियाद पर पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, वहाँ पे पजीराई मिलना मुश्किल है। और पीपल्स पार्टी ने नज़रें लगाई हुई थी कि बाप के कुछ लोग उनको मिल जाएं, जनूबी पंजाब से कुछ लोग उन्हें मिल जाएं, इसीलिए वो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का मुतालबा और गिला शिकवा भी सामने आया। लेकिन
मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने PNN से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की है। हम आपसे मुलाकात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और एपलेट ट्राइब्यूनल से अब इन एतराज़ात पर कुछ फ़ैसले रिवर्स होते नज़र आ रहे हैं और कुछ एतराज़ात अब भी बरकरार हैं। जो कागजात मुस्तरद हुए वो फ़ैसले जो कि तो बरकरार भी रखे गए हैं। कहाँ किसके कागजात मंजूर हुए, कौन किसके मद्दे मुकाबिल है, और फिर साथ ही साथ सियासी जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामलात को लेकर क्या चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सोलो फ्लाइट में किस हद तक कामयाब हो सकेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, काफ लीग को, JUI को, इसके अलावा GDA, MKM पाकिस्तान को और इस्तेहकाम पाकिस्तान को क्या दे सकती है और इन लोगों की डिमांड है क्या। अगर डिमांड के मुताबिक मामलात नहीं होते तो फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इंतखाब में किस तरह से मामलात एग्जीक्यूट होंगे, वोट किस हद तक मुतासर होगा और क्या मुस्लिम लीग नून अकेले तन्हा पंजाब को फतह कर सकेगी। जो 130 सीट्स का उन्होंने अपने लिए नंबर रखा है, क्या वो हासिल कर पाएगी या नहीं, इस सब को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लाहौर से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कौन होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के मद्दे मुकाबिल, ये भी खबर आ रही है, डेवलपिंग स्टोरी है, ये भी आप तक पहुँचाएंगे। जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरवाज़ा खटखटाते हुए बल्ले का निशान अलॉट करने से मुतालिक दरख्वास्त दायर की है। इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर ने अपनी दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे कलअदम करार देने की दरख्वास्त की है और कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करते हुए बल्ले का निशान अलॉट किया जाए, क्योंकि एक सियासी जमात के लिए इंतखाबी निशान बहुत ज़रूरी है। हमारे रिजर्व सीट्स का मामला है। अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी ये बात कहने की कोशिश की कि रिजर्व सीट्स पर इंतखाबी निशान के ना होने से हमें मुश्किलात होंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के दिन नाअहली की मुद्दत के तयन से मुताल्लिक जो 7 रुकनी लार्जर बेंच मामलात को सुन रहा है, कहाँ क्या बात हुई, क्या मुकालमा हुआ, क्या सवाल जवाब हुए, ये भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सबसे ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट मामला डायरेक्टली आपसे मुताल्लिक़ा वो है महंगी बिजली, जिसकी कीमत में आज 4 रुपये 12 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। जनवरी के बिलों में ये पैसे आपसे वसूल किए जाएंगे और के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में ये इजाफा हुआ है, तो पहले से जो बिजली महंगी थी वो मज़ीद महंगी कर दी गई है। खैर ये इस वक्त की सूरत हाल है और शायद इंतखाबात के बाद ये मामला कुछ बेहतर हो सके अगर हम अपनी मईशत को संभालते हैं। और इस इंतखाबी मैदान में इंतखाबात यानी 8 फरवरी 2024 तक जाने से पहले जो इंतखाबी गहमा गहमी का मौसम है, इसमें सब अपने अपने हिस्से का काम करें और सबकी कोशिश है कि वो अपना बेस्ट शॉट खेलें। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की तरफ से तय किया जा रहा है कि किस को किस हल्के से उतारना है मैदान में। कौमी असम्बली की 14 नशस्तें हैं, इसमें से 12 नशस्तों के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने आबाई हल्के NA 130 से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। कभी इम्कान है यहीं से लड़ेंगे। हल्का NA 119 से मरियम नवाज़, 118 से हमजा शहबाज के नाम का कुरान निकल आया है। NA 122 से ख्वाजा साद रफ़ीक और NA 123 से शहबाज शरीफ के उम्मीदवार होने के इम्कानात हैं। NA 127 में जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, वहाँ अता तारड़ मुमकिना उम्मीदवारों में सरे फहरिस्त हैं। जबकि NA 117 और 124 में किस उम्मीदवार को उतारा जाए ये फैसला अभी तक नहीं हो सका है। सरदार अयाज सादिक और राना मुबश्शिर को लाहौर से टिकट नहीं मिला है। गालिब इम्कान है कि सरदार अयाज सादिक को सेनेट इलेक्शन में एडजस्ट किया जाएगा, जबकि जो लोग रह जाएंगे, जो तगड़े उम्मीदवार होंगे, उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में किस्मत आजमाई का मौका मिलेगा। तो ये नून लीग का लाहौर प्लान है। लाहौर में कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा होगा, 14 में से 12 सीट्स को फाइनल कर लिया गया है, 2 सीट्स बाकी हैं और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि जल्द कोई फ़ैसला कर लिया जाएगा और ये फ़ैसला कोई और नहीं बल्कि ख़ुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। 14 में से 12 नशस्तों पर नाम शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हल्का NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर का हल्का है, लाहौर में मौजूद है और मुस्लिम लीग नून को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि यहाँ पर एक मुतहर्रिक जो रहनुमा हैं उन्हें उतारा जाए और अता तारड़ का नाम बताया जा रहा है कि सर फहरिस्त है इस सिलसिले में, और ताकि वो जो इंतखाबी गहमा गहमी है, गर्मा गर्मी है, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। और इस तरह से मुस्लिम लीग नून का इरादा ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को बड़े मार्जिन से हराया भी जाए। अखलाक अहमद बाजा नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। नून लीग के जो इंसाइडर मामलात हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। बताइएगा अखलाक के सूरत हाल है क्या? 12 सीट्स फाइनल हो गई हैं, 12 उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं, 2 भी हो जाएंगे। किस किस को नाराज़ कर बैठी इस प्रोसेस में मुस्लिम लीग नून? बिल्कुल, सुबह पंजाब में सबसे ज्यादा कौमी असम्बली के हल्कों वाले जिला लाहौर में टिकटों की तकसीम का मामला जो है वो अंदरूनी मामले से बाखबर जराये का ये दावा है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर से अपने ही बड़े बड़े सियासी बुत जो है वो उलझा दिए हैं। हर हल्के से 1 से ज़ायद इंतहाई मजबूत उम्मीदवारों की मौजूदगी की वजह से एक तनाव 100 बीमार वाला मामला हुआ था।
تو انہوں نے سردار ایاز صادق، علی پرویز ملک، رانا مبشر، ملک ریاض، جو دیگر نصیر بھٹا، وحید عالم خان سمیت کئی رہنما جو ہے وہ اسمبلی کی ٹکٹوں حاصل کرنے سے محروم رہ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان سے بیشتر رہنماؤں کو جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی ٹکٹیں دینے کے امکان ہے، جبکہ رانا مبشر کمال کو آئندہ عام انتخابات کے بعد ہونے والے ضمنی انتخابات میں اور سردار ایاز صادق کو سینٹ میں اکاموڈیٹ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق مستقل نون صوبائی دارالحکومت میں لاہور سے قومی اسمبلی کی 14 میں سے 12 نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کو شارٹ لسٹ جو ہے وہ انہوں نے کر لی ہے۔ لاہور سے قومی اسمبلی کے پہلے حلقہ MA 117 میں استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے امیدوار شارٹ لسٹ نہ ہو سکا ہے۔ یہاں سے IPP کے علیم خان اور مسلک نون کے ملک ریاض میں سے کسی ایک امیدوار کا فیصلہ ہوگا، جبکہ لاہور کے دوسری حلقے MA 118 سے حمزہ شباشی مسلک نون کے شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں میں شامل ہیں، جبکہ MA 119 سے مریم نواز کا نام جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، جبکہ حلقہ MA 120 سے سہیل شوکت بٹ کا نام جو ہے وہ دیگر امیدواروں سے نمایاں ہے۔ تو اسی طرح جو زیادہ بحث رہنے والا حلقہ جو ہے وہ سب سے اہم لاہور کا حلقہ جو ہے وہ MA 121، جہاں سے مسلک نون کے 2 ہیوی ویٹ شیر رحیل اسد اور جو سردار ایاز صادق کے درمیان مقابلہ تھا، تو اس میں شیر رحیل اسد کا پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہونے کے بعد امکانات جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ MA 122 سے خواجہ سعد رفیق اور MA 123 سے مسلک نون کے صدر شباشی جو ہیں وہ امیدوار ہونے کے امکانات جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ اسی طرح MA 124 سے استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری اور مسلک نون کے رانا مبشر کے درمیان مقابلہ جو وہ جاری ہے، لیکن IPP سے ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بھی معاملات ہیں یقینی طور پر، سو یو نیور نو کون وڈرا کر جائے۔ بہت شکریہ اخلاق احمد باجوہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا طے کیا ہے لاہور کے 14 حلقوں کے لیے یہ ہمیں بریف کر رہے تھے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہم جہاں بات کریں، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی کچھ آپشنز موجود ہیں، لیکن قاف لیگ کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں جماعتوں کے وفد کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے رات گئے ایک ملاقات بھی ہوئی ہے اور قاف لیگ جو ہے وہ 8 صوبائی اور 5 قومی اسمبلی کی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ البتہ قاف لیگ اوپن الیکشن سے بھی 12 سے 15 سیٹیں حاصل کرنے کا عزم رکھتی ہے، تو اس طرح سے 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 8 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پلان ہے۔ یہ ہو پائے گا ایگزیکیوٹ یا نہیں ہو پائے گا، یہ ڈیفینیٹلی آئندہ آنے والے 1-2 روز میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ دونوں جماعتوں کے جو وفود ہیں وہ آپس میں میل ملاقات کر رہے ہیں۔ لاہور کے قومی اسمبلی کی 14 میں سے 12 نشستوں کے لیے نون لیگ نے اپنے امیدوار شارٹ لسٹ کر لیے ہیں۔ ایاز صادق اور رانا مبشر قومی اسمبلی کی ٹکٹ سے محروم رہے ہیں۔ نصیر بھٹا، وحید عالم خان بھی قیادت کو قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ سردار ایاز صادق اور رانا مبشر کو بتایا جا رہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں اکاموڈیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایاز صادق کو سینٹ کی ٹکٹ بھی آفر کیے جانے کا امکان ہے۔ MA 117 میں IPP کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا چانس بھی ہے۔ MA 117 سے علیم خان اور ملک ریاض میں سے ایک امیدوار کا فیصلہ ہوگا۔ MA 118 کی بات کریں تو یہاں حمزہ شہباز کا نام شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ مریم نواز امیدواروں میں سر فہرست ہیں۔ MA 120 سے سہیل شوکت بٹ کا نام نمایاں ہے۔ حلقہ MA 121 سے شیخ رحیل اصغر کو ٹکٹ بتایا جا رہا ہے کہ فائنل ہو چکا ہے، ٹکٹ ملنے کا ان کا قوی امکان ہے۔ 122 سے سعد رفیق کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ 123 سے خود شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر امیدوار ہیں۔ 124 سے اون چودھری اور رانا مبشر میں مقابلہ جاری ہے۔ MA 125 کی بات کریں تو ملک افضل کھوکھر نون لیگ کے امیدوار یہاں فائنل ہوئے ہیں۔ 126 سے ملک سیف الملوک کھوکھر کے مقابل کوئی نہیں ہے۔ حلقہ MA 127 سے عطا تارڑ نون لیگ کے ممکنہ امیدواروں میں سر فہرست ہیں، ابھی اس حلقے میں کچھ فائنل نہیں ہوا ہے۔ MA 128 سے حافظ نعمان لیگی امیدواروں میں سب سے آگے ہیں۔ تو اس طرح سے مسلم لیگ نون لاہور کے ٹکٹس کے معاملے کو کافی ڈیلے کر گئی، اور اس میں شہباز شریف کا کراچی کا دورہ تھا، کچھ اور معاملات تھے، تو یہ میٹنگ بہت بعد میں ہوئی، لیکن ابھی 14 میں سے 12 سیٹس بتایا جا رہا ہے کہ آلموسٹ فائنل کر لی گئی ہیں، لاک کر لیے گئے ہیں نام، جس میں سے 4 حلقے تو خیر خود شریف فیملی خود ہی کنٹیسٹ کر رہی ہے، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز، باقی 8 پر لوگوں کے نام فائنل ہو گئے ہیں۔ خیر عوام سے جو کہیں گے وہ کر کے بھی دکھائیں گے، اور عوام کو سبز باغ دکھانا نہیں چاہتے ہیں۔ روایتی منشور کا حامی ہوں، اور یہ کہا گیا ہے قائد مسلم لیگ نون کی جانب سے چیئرمین منشور کمیٹی عرفان صدیقی کو، انہوں نے کہا ہے کہ قابل عمل منشور بنائیں، اور سابق وزیر اعظم نے اس رابطے میں یہ بھی کہا ہے کہ نئے موٹر ویز کی تعمیر اور نوجوانوں کو جو روزگار دینا ہے وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہیں،
تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ جو انفراسٹرکچر کے معاملات جس کا مسلم لیگ نون کریڈٹ لیتی ہے، خاص طور پر موٹر وے کا، اس کو آپ کہہ لیجئے مزید آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، نئی موٹر ویز، اور پھر ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کو روزگار دینے کا معاملہ، لیپ ٹاپ اسکیم اور دیگر معاملات، تو وہ ایک مرتبہ پھر منشور میں ریفلیکٹ کریں گے۔ اگر ہم مانسہرہ کی بات کریں تو حلقہ NA-15 ہے، جہاں سے میاں محمد نواز شریف نے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے اور یہاں ان کے کاغذات منظور ہوئے، پھر اس منظوری کو چیلنج کیا گیا اور اس کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے، اور ٹرائیبیونل نے نواز شریف کی طلبی کا نوٹس اس سلسلے میں جاری کر دیا ہے۔ الیکشن ٹرائیبیونل نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی اس سلسلے میں بلایا ہے، کیونکہ تجویز کنندہ یا تائید کنندہ وہاں پر وہ ہیں، ان کا آبائی علاقہ ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو NA-15 میں کاغذات منظور ہونے کے خلاف اپیل پر طلب کیا گیا ہے، اور تاریخ اس کی یقینی طور پر 5 جنوری 2024 ہوگی، کیونکہ 10 جنوری تک اپیلیٹ ٹرائیبیونلز نے اس معاملات کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ خیر، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نفرت، تقسیم اور گالم گلوچ کی سیاست پر وہ یقین نہیں رکھتے، ہم اپنے منشور پر الیکشن لڑیں گے۔ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، موقع ملے گا تو ہم اپنے وعدے پورے کریں گے۔ غریب لوگوں کو 300 یونٹ تک مفت بجلی دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے۔ پاکستان پیپلز پاکستان کا ہر حلقہ سے الیکشن لڑ رہی ہیں، جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں، حکومت بنانے کے لیے۔ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم اپنا نظریہ، اپنا منشور عوام کے پاس لے کے جائیں گے۔ یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، آپ مجھے بتائیں، کیا انہوں نے یہاں رائے گنج میں مفت علاج کا حکومت کا کوئی ہاسپٹل آپ کو دیا ہے؟ دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں، کراچی میں ہم نے NICVD بنا دیا ہے۔ اگر کراچی کی NICVD استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو فکر نہ کریں۔ اب الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، ہم آپ کے لیے یہاں رائے گنج میں مفت علاج، اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری 8 پہ ہونا ہی ہے تو آپ کے لیے ہم یہاں ہم آپ کے لیے مفت علاج کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، 10 نکاتی ایجنڈا ہے، جس کا اعلان 27 دسمبر 2023 کو گڑھی خدا بخش میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، اور اس میں آج کنٹریبیوٹ کیا ہے اس منشور کی ریس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے، اور ان کی جانب سے بھی انتخابی منشور کا اعلان کر دیا گیا۔ اختیار سب کے لیے کا نعرہ لگاتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمیں نامکمل اختیارات والی حکومت نہیں چاہیے، بلدیاتی انتخابات وقت پر ہوں تو ہی جمہوریت مضبوط ہوگی۔ پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب عام پاکستانی مضبوط ہو۔ ان حالات میں ہونے والے انتخابات کسی سیاسی عدم استحکام کا باعث نہ بنے، بلکہ اس سے ایک سیاسی استحکام آ سکے، ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آ سکے جو پاکستانی عوام کو ان کے تمام مسائل کا حل رکھتی ہے۔ عام انسانوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے جو بنیادی ضرورت اور بنیادی ان کے حقوق ہے، اس کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے لیے پاکستان میں جو 3 سطح کی حکومتیں ہیں، بلدیاتی حکومت، شہری حکومت، ضلعی حکومت، اس کو اسی طرح کا آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہے، اور اس کے لیے ان کو کسی صوبے یا وفاق سے اپنے لیے اختیارات لینے کا مطالبہ اور محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آئین تحفظ دے پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ سے ہوتا ہے، بلدیاتی حکومت سے ہوتا ہے، دیہی حکومت سے ہوتا ہے، شہری حکومت سے ہوتا ہے، ضلعی حکومتوں سے ہوتا ہے۔ جبکہ اس موقع پر سینئر ڈیپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مصطفیٰ کمال نے کہا کہ منشور میں مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل دونوں موجود ہیں، بلدیاتی، شہری اور ضلعی حکومت کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے۔ اختیار سب کے لیے، پورے پاکستان میں اختیار سب کے لیے، اور سب کے سب سے مراد 25 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے، ان کو بااختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ جو 26-56%
56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں. 44% وفاق رکھ رہا ہے جس میں تو فوج کو دیتے ہیں, ریلوے کو دیتے ہیں, پی آئی اے کو دیتے ہیں, اور وفاق اپنے پیسے چلاتا ہے, اور 56% صوبوں کو دے دیتے ہیں. یہ 56% کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹ اس 56% پاکستان کے بجٹ کو ٹیپ کر رہا ہے, اس کے خرچ کرنے کے اختیار کا طریقہ کار بتا رہا ہے. اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے یہ اپنی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا ہے. ملک میں آئینی ترمیم ناگزیر ہے. رہنما ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ آئین میں ترامیم کے بغیر ہمیں پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایم کیو ایم پانی, بجلی اور گیس کے بحران کو ختم کرے گی. یہ منشور جو ہم نے تیار کیا ہے یہ ایک طرح سے ایک صحیفہ ہے ملک کے 25 کروڑ عوام کو ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے نجات دلانے کا, انہیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانے کا, اور ان کے بنیادی حقوق کو بازیاب اور بحال کرانے کا, اور پاکستان کی سیاسی, معاشی اور معاشرتی ترقی میں ہر شہری کو شامل کرنے کا. بلے کا نشان گہمی ہے. کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے اور اپیلیٹ ٹرائیبیونل سے اب ان اعتراضات پر کچھ فیصلے ریورس ہوتے نظر آ رہے ہیں اور کچھ اعتراضات اب بھی برقرار ہیں. جو کاغذات مسترد ہوئے وہ فیصلے جو کہ تو برقرار بھی رکھے گئے ہیں. کہاں کس کے کاغذات منظور ہوئے, کون کس کے مد مقابل ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ سیاسی جماعتوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات کو لے کر کیا چل رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سولو فلائٹ میں کس حد تک کامیاب ہو سکے گی, اور پاکستان مسلم لیگ نون, قاف لیگ کو, جے یو آئی کو, اس کے علاوہ جی ڈی اے, ایم کیو ایم پاکستان کو اور استحکام پاکستان کو کیا دے سکتی ہے, اور ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کیا. اگر ڈیمانڈ کے مطابق معاملات نہیں ہوتے تو پھر ایک دوسرے کے مد مقابل انتخاب میں کس طرح سے معاملات ایگزیکیوٹ ہوں گے, ووٹ کس حد تک متاثر ہوگا, اور کیا مسلم لیگ نون اکیلے تنہا پنجاب کو فتح کر سکے گی. جو 130 سیٹس کا انہوں نے اپنے لیے نمبر رکھا ہے, کیا وہ حاصل کر پائے گی یا نہیں, اس سب کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. لاہور سے مسلم لیگ نون کا امیدوار کون ہوگا بلاول بھٹو زرداری کے مد مقابل, یہ بھی خبر آ رہی ہے, ڈیولپنگ سٹوری ہے, یہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کے دن پاکستان تحریک انصاف نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بلے کا نشان الاٹ کرنے سے متعلق درخواست دائر کی ہے. اس سلسلے میں بیرسٹر گوہر نے اپنی درخواست میں پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے کالعدم قرار دینے کی درخواست کی ہے, اور کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرتے ہوئے بلے کا نشان الاٹ کیا جائے, کیونکہ ایک سیاسی جماعت کے لیے انتخابی نشان بہت ضروری ہے. ہمارے ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے. اب سے کچھ دیر پہلے بیرسٹر گوہر نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بھی یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ ریزرو سیٹس پر انتخابی نشان کے نہ ہونے سے ہمیں مشکلات ہوں گی. تو پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات, اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کے دن نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق جو 7 رکنی لارجر بینچ معاملات کو سن رہا ہے, کہاں کیا بات ہوئی, کیا مکالمہ ہوا, کیا سوال و جواب ہوئے, یہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ معاملہ ڈائریکٹلی آپ سے متعلقہ وہ ہے مہنگی بجلی, جس کی قیمت میں آج 4 روپے 12 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. جنوری کے بلوں میں یہ پیسے آپ سے وصول کیے جائیں گے, اور کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں یہ اضافہ ہوا ہے, تو پہلے سے جو بجلی مہنگی تھی وہ مزید مہنگی کر دی گئی ہے. خیر, یہ اس وقت کی صورتحال ہے, اور شاید انتخابات کے بعد یہ معاملہ کچھ بہتر ہو سکے اگر ہم اپنی معیشت کو سنبھالتے ہیں. اور اس انتخابی میدان میں انتخابات یعنی 8 فروری 2024 تک جانے سے پہلے جو انتخابی گہمہ گہمی کا موسم ہے, اس میں سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں, اور سب کی کوشش ہے کہ وہ اپنا بیسٹ شاٹ کھیلیں. لاہور میں مسلم لیگ نون کی طرف سے طے کیا جا رہا ہے کہ کس کو کس حلقے سے اتارنا ہے میدان میں. قومی اسمبلی کی 14 نشستیں ہیں, اس میں سے 12 نشستوں کے لیے نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اپنے آبائی حلقے NA 130 سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. قوی امکان ہے یہیں سے لڑیں گے. حلقہ NA 119 سے مریم نواز, 118 سے حمزہ شہباز کے نام کا قرعہ نکل آیا ہے. NA 122 سے خواجہ سعد رفیق اور NA 123 سے شہباز شریف کے امیدوار ہونے کے امکانات ہیں. NA 127 میں جہاں بلاول بھٹو زرداری اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں, وہاں عطا تارڑ ممکنہ امیدواروں میں سر فہرست ہیں. جبکہ NA 117 اور 124 میں کس امیدوار کو اتارا جائے یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. سردار ایاز صادق اور رانا مبشر کو لاہور سے ٹکٹ
نہیں ملا ہے۔ غالب امکان ہے کہ سردار ایاز صادق کو سینٹ الیکشن میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، جبکہ جو لوگ رہ جائیں گے، جو تگڑے امیدوار ہوں گے، انہیں ضمنی انتخابات میں قسمت آزمائی کا موقع ملے گا۔ تو یہ نون لیگ کا لاہور پلان ہے۔ لاہور میں کون کہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوگا، 14 میں سے 12 سیٹس کو فائنل کر لیا گیا ہے، 2 سیٹس باقی ہیں، اور اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ جلد کوئی فیصلہ کر لیا جائے گا، اور یہ فیصلہ کوئی اور نہیں بلکہ خود میاں محمد نواز شریف کریں گے۔ 14 میں سے 12 نشستوں پر نام شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری حلقہ NA 127 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لاہور کا حلقہ ہے، لاہور میں موجود ہے، اور مسلم لیگ نون کو بار بار چیلنج کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ یہاں پر ایک متحرک جو رہنما ہیں انہیں اتارا جائے، اور عطا تارڑ کا نام بتایا جا رہا ہے کہ سر فہرست ہے اس سلسلے میں، اور تاکہ وہ جو انتخابی گہما گہمی ہے، گرما گرمی ہے، اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اور اس طرح سے مسلم لیگ نون کا ارادہ یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو بڑے مارجن سے ہرایا بھی جائے۔ اخلاق احمد باجوہ نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں، نون لیگ کے جو انسائڈر معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتائیے گا اخلاق کے صورتحال ہے کیا؟ 12 سیٹس فائنل ہو گئی ہیں، 12 امیدوار فائنل ہو گئے ہیں، 2 بھی ہو جائیں گے۔ کس کس کو ناراض کر بیٹھی اس پروسیس میں مسلم لیگ نون؟ جی بالکل، صبح پنجاب میں سب سے زیادہ قومی اسمبلی کے حلقوں والے ضلع لاہور میں ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ جو ہے وہ اندرونی معاملے سے باخبر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون لاہور سے اپنے ہی بڑے بڑے سیاسی بت جو ہے وہ الٹا دیے ہیں۔ ہر حلقے سے 1 سے زائد انتہائی مضبوط امیدواروں کی موجودگی کی وجہ سے 1,100 بیمار والا معاملہ ہوا تھا، تو انہوں نے سردار ایاز صادق، علی پرویز ملک، رانا مبشر، ملک ریاض، جو دیگر نصیر بھٹا، وحید عالم خان سمیت کئی رہنما جو ہے وہ اسمبلی کی ٹکٹوں حاصل کرنے سے محروم رہ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان سے بیشتر رہنماؤں کو جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی ٹکٹیں دینے جانے کا امکان ہے، جبکہ رانا مبشر کمال کو آئندہ عام انتخابات کے بعد ہونے والے ضمنی انتخابات میں اور سردار ایاز صادق کو سینٹ میں اکاموڈیٹ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون صوبائی دارالحکومت میں لاہور سے قومی اسمبلی کی 14 میں سے 12 نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کو شارٹ لسٹ جو ہے وہ انہوں نے کر لی ہے۔ لاہور سے قومی اسمبلی کے پہلے حلقہ NA 117 میں استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے امیدوار شارٹ لسٹ نہ ہو سکا ہے۔ یہاں سے IPP کے علیم خان اور مسلم لیگ نون کے ملک ریاض میں سے کسی ایک امیدوار کا فیصلہ ہوگا، جبکہ لاہور کے دوسری حلقے NA 118 سے حمزہ شباشی مسلم لیگ نون کے شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں میں شامل ہیں، جبکہ NA 119 سے مریم نواز کا نام جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، جبکہ حلقہ NA 120 سے سہیل شوکت بٹ کا نام جو ہے وہ دیگر امیدواروں سے نمایاں ہے۔ تو اسی طرح جو زیادہ بحث رہنے والا حلقہ جو ہے وہ سب سے اہم لاہور کا حلقہ جو ہے وہ NA 121، جہاں سے مسلم لیگ نون کے 2 ہیوی ویٹ شیر رحیل اسد اور جو سردار ایاز صادق کے درمیان مقابلہ تھا، تو اس میں شیر رحیل اسد کا پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہونے کے بعد امکانات جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 122 سے خواجہ سعد رفیق اور NA 123 سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جو ہیں وہ امیدوار ہونے کے امکانات جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ اسی طرح NA 124 سے استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری اور مسلم لیگ نون کے رانا مبشر کے درمیان مقابلہ جو وہ جاری ہے، لیکن IPP سے ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بھی معاملات ہیں یقینی طور پر، یو نیور نو کون وڈرا کر جائے۔ بہت شکریہ اخلاق احمد باجوہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا طے کیا ہے لاہور کے 14 حلقوں کے لیے یہ ہمیں بریف کر رہے تھے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہم جہاں بات کریں، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی کچھ آپشنز موجود ہیں، لیکن قاف لیگ کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں جماعتوں کے وفد کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے رات گئے ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، اور قاف لیگ جو ہے وہ 8 صوبائی اور 5 قومی اسمبلی کی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ البتہ قاف لیگ اوپن الیکشن سے بھی 12 سے 15 سیٹیں حاصل کرنے کا عزم رکھتی ہے، تو اس طرح سے 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 8 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پلان ہے۔ یہ ہو پائے گا ایگزیکیوٹ یا نہیں ہو پائے گا، یہ ڈیفینیٹلی آئندہ آنے والے 1-2 روز میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ دونوں جماعتوں کے جو وفود ہیں وہ آپس میں میل ملاقات کر رہے ہیں۔ لاہور کے قومی اسمبلی کی 14 میں سے 12 نشستوں کے لیے نون لیگ نے اپنے امیدوار شارٹ لسٹ کر لیے ہیں۔ ایاز صادق اور رانا مبشر قومی اسمبلی کی ٹکٹ سے محروم رہے ہیں۔ نصیر بھٹا، وحید عالم خان بھی قیادت کو قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ سردار ایاز صادق اور رانا مبشر کو بتایا جا رہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں اکاموڈیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایاز صادق کو سینٹ کی ٹکٹ بھی آفر کیے جانے کا امکان ہے۔ NA 117 میں IPP کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا چانس بھی ہے۔ NA 117 سے
علیم خان اور ملک ریاض میں سے ایک امیدوار کا فیصلہ ہوگا۔ N118 کی بات کریں تو یہاں حمزہ شہباز کا نام شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ مریم نواز امیدواروں میں سر فہرست ہیں۔ N120 سے سہیل شوکت بٹ کا نام نمایاں ہے۔ حلقہ N121 سے شیخ رحیل اصغر کو ٹکٹ بتایا جا رہا ہے کہ فائنل ہو چکا ہے، ٹکٹ ملنے کا ان کا قوی امکان ہے۔ 122 سے سعد رفیق کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ 123 سے خود شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر امیدوار ہیں۔ 124 سے اون چودھری اور رانا مبشر میں مقابلہ جاری ہے۔ N125 کی بات کریں تو ملک افضل کھوکھر نون لیگ کے امیدوار یہاں فائنل ہوئے ہیں۔ 126 سے ملک سیف الملوک کھوکھر کے مقابل کوئی نہیں ہے۔ حلقہ N127 سے عطا تارڑ نون لیگ کے ممکنہ امیدواروں میں سر فہرست ہیں، ابھی اس حلقے میں کچھ فائنل نہیں ہوا ہے۔ N128 سے حافظ نعمان لیگی امیدواروں میں سب سے آگے ہیں۔ تو اس طرح سے مسلم لیگ نون لاہور کے ٹکٹس کے معاملے کو کافی ڈیلے کر گئی، اور اس میں شہباز شریف کا کراچی کا دورہ تھا، کچھ اور معاملات تھے، تو یہ میٹنگ بہت بعد میں ہوئی، لیکن ابھی 14 میں سے 12 سیٹس بتایا جا رہا ہے کہ آلموسٹ فائنل کر لی گئی ہیں، لاک کر لیے گئے ہیں نام، جس میں سے 4 حلقے تو خیر خود شریف فیملی خود ہی کنٹیسٹ کر رہی ہے، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز، باقی 8 پر لوگوں کے نام فائنل ہو گئے ہیں۔ خیر عوام سے جو کہیں گے وہ کر کے بھی دکھائیں گے، اور عوام کو سبز باغ دکھانا نہیں چاہتے ہیں۔ روایتی منشور کا حامی ہوں، اور یہ کہا گیا ہے قائد مسلم لیگ نون کی جانب سے چیئرمین منشور کمیٹی عرفان صدیقی کو، انہوں نے کہا ہے کہ قابل عمل منشور بنائیں، اور سابق وزیر اعظم نے اس رابطے میں یہ بھی کہا ہے کہ نئے موٹر ویز کی تعمیر اور نوجوانوں کو جو روزگار دینا ہے وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ جو انفراسٹرکچر کے معاملات جس کا مسلم لیگ نون کریڈٹ لیتی ہے، خاص طور پر موٹر وے کا، اس کو آپ کہہ لیجئے مزید آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، نئی موٹر ویز، اور پھر ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کو روزگار دینے کا معاملہ، لیپ ٹاپ اسکیم اور دیگر معاملات، تو وہ ایک مرتبہ پھر منشور میں ریفلیکٹ کریں گے۔ اگر ہم مانسہرہ کی بات کریں تو حلقہ N15 ہے، جہاں سے میاں محمد نواز شریف نے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے، اور یہاں ان کے کاغذات منظور ہوئے، پھر اس منظوری کو چیلنج کیا گیا اور اس کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے، اور ٹرائیبیونل نے نواز شریف کی طلبی کا نوٹس اس سلسلے میں جاری کر دیا ہے۔ الیکشن ٹرائیبیونل نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی اس سلسلے میں بلایا ہے، کیونکہ تجویز کنندہ یا تائید کنندہ وہاں پر وہ ہیں، ان کا آبائی علاقہ ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو N15 میں کاغذات منظور ہونے کے خلاف اپیل پر طلب کیا گیا ہے، اور تاریخ اس کی یقینی طور پر 5 جنوری 2024 ہوگی، کیونکہ 10 جنوری تک اپیلیٹ ٹرائیبیونلز نے اس معاملات کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ خیر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نفرت، تقسیم اور گالم گلوچ کی سیاست پر وہ یقین نہیں رکھتے، ہم اپنے منشور پر الیکشن لڑیں گے۔ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، موقع ملے گا تو ہم اپنے وعدے پورے کریں گے۔ غریب لوگوں کو 300 یونٹ تک مفت بجلی دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے۔ پاکستان پیپلز پاکستان کا ہر حلقہ سے الیکشن لڑ رہی ہیں، جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں، حکومت بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم اپنا نظریہ، اپنا منشور عوام کے پاس لے کے جائیں گے۔ یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، آپ مجھے بتائیں، کیا انہوں نے یہاں رائے گنج میں مفت علاج کا حکومت کا کوئی ہاسپٹل آپ کو دیا ہے؟ دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں، کراچی میں ہم نے NICVD بنا دیا ہے، اگر کراچی کی NICVD استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو فکر نہ کریں۔ اب الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، ہم آپ کے لیے یہاں رائے گنج میں مفت علاج، اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری 8 میں ہونا ہی ہے تو آپ کے لیے ہم یہاں ہم آپ کے لیے مفت علاج کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، 10 نکاتی ایجنڈا ہے، جس کا اعلان 27 دسمبر 2023 کو گڑھی خدا بخش میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، اور اس میں آج کنٹریبیوٹ کیا ہے اس منشور کی ریس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے، اور ان کی جانب سے بھی انتخابی منشور کا اعلان کر دیا گیا۔ اختیار سب کے لیے کا نعرہ لگاتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمیں نامکمل اختیارات والی حکومت نہیں چاہیے، بلدیاتی انتخابات وقت پر ہوں تو ہی جمہوریت مضبوط ہوگی۔
پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب عام پاکستانی مضبوط ہو. ان حالات میں ہونے والے انتخابات کسی سیاسی عدم استحکام کا باعث نہ بنے بلکہ اس سے ایک سیاسی استحکام آ سکے, ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آ سکے جو پاکستانی عوام کو ان کے تمام مسائل کا حل رکھتی ہے. عام انسانوں کے لیے, عام پاکستانیوں کے لیے جو بنیادی ضرورت اور بنیادی ان کے حقوق ہیں اس کا تحفظ کیا جائے. اس کے لیے پاکستان میں جو 3 سطح کی حکومتیں ہیں, بلدیاتی حکومت, شہری حکومت, ضلعی حکومت, اس کو اسی طرح کا آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہے. اور اس کے لیے ان کو کسی صوبے یا وفاق سے اپنے لیے اختیارات لینے کا مطالبہ اور محتاجی نہیں ہونی چاہیے. یہ آئین تحفظ دے پاکستانی عوام کو, کیونکہ ان کا براہ راست تعلق تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ سے ہوتا ہے, بلدیاتی حکومت سے ہوتا ہے, دیہی حکومت سے ہوتا ہے, شہری حکومت سے ہوتا ہے, ضلعی حکومتوں سے ہوتا ہے. جبکہ اس موقع پر سینئر ڈیپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مصطفیٰ کمال نے کہا کہ منشور میں مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل دونوں موجود ہیں. بلدیاتی, شہری اور ضلعی حکومت کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے. اختیار سب کے لیے, پورے پاکستان میں اختیار سب کے لیے, اور سب کے سب سے مراد 25 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے, ان کو بااختیار کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ جو 56% 56% ڈیویزبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں, 44% وفاق رکھ رہا ہے جس میں تو فوج کو دیتے ہیں, ریلوے کو دیتے ہیں, پی آئی اے کو دیتے ہیں, اور وفاق اپنے پیسے چلاتا ہے, اور 56% صوبوں کو دے دیتے ہیں. یہ 56% کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹ اس 56% پاکستان کے بجٹ کو ٹیپ کر رہا ہے, اس کے خرچ کرنے کے اختیار کا طریقہ کار بتا رہا ہے. اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے یہ اپنی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا ہے. ملک میں آئینی ترمیم ناگزیر ہے. رہنما ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ آئین میں ترامیم کے بغیر ہمیں پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایم کیو ایم پانی, بجلی اور گیس کے بحران کو ختم کرے گی. یہ منشور جو ہم نے تیار کیا ہے یہ ایک طرح سے ایک صحیفہ ہے. ملک کے 25 کروڑ عوام کو ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے نجات دلانے کا, انہیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانے کا, اور ان کے بنیادی حقوق کو بازیاب اور بحال کرانے کا, اور پاکستان کی سیاسی, معاشی اور معاشرتی ترقی میں ہر شہری کو شامل کرنے کا. بلے کا نشان ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی اپیل کی گئی ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہاں چیلنج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے درخواست دائر کرنے کے بعد کہ الیکشن کمیشن نے اپنی درخواست میں لکھا تھا یہ اہم ترین معاملہ ہے, ہماری بھی یہی استدعا ہے, اسکروٹنی کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں ٹکٹس تقسیم کرنے ہیں مخصوص نشستوں پر, معاملات ہمارے لیے کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے اگر ہمارے پاس انتخابی نشان نہیں ہوگا. تو سپریم کورٹ اس سلسلے میں فوری طور پر کوئی بینچ بنا کر اسے سنے. بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو درخواست ہے اس کو نمبر الاٹ ہو چکا ہے, کاز لسٹ میں کب ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا. بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کیا کی تھی وہ آپ سنیے بھی. عدالت سے ہماری کہ اس کی ہیئرنگ چونکہ آج اگر لیٹ زیادہ نہیں ہے تو اس کی ہیئرنگ کل ہر صورت کی جائے تاکہ یہ انسرٹنٹی ختم ہو. عدالت سے ایک درخواست ہم نے کی ہے کہ اس کی ہیئرنگ کرے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کل اس کی کوئی نہ کوئی سنوائی کرے گی اور ہمیں بتایا جائے گا انشاءاللہ. بیرسٹر گوہر کی گفتگو آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا, البتہ بلے کے نشان پر لاہور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو ریلیف نہیں مل سکا ہے. بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار پائی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں اپنا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے انتخابی نشان کے لیے یوں لاہور ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں مل سکا ہے.
انتخابی سیاست کی بات کرتے ہیں، تحریک انصاف کی مشکلات کی بات کرتے ہیں۔ تو بانی پی ٹی آئی کی حلقہ NA89 میاں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں قائم ٹرائیبیونل میں سماعت 7 جنوری کو ہوگی۔ RO سمیت تمام فریقین کو اس سلسلے میں نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن ٹرائیبیونل نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی اپیل بھی منظور کر لی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے PP88 میاں والی سے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، جبکہ دوسری طرف فہمیدہ مرزا، ذوالفقار علی مرزا کی اپیلوں پر بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسران سمیت دیگر سے 8 جنوری کو جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ ادھر فردوس شمیم نقوی حلقہ NA236 سے الیکشن لڑ سکیں گے، ٹرائیبیونل نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ RO کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار پایا ہے۔ الیکشن ٹرائیبیونل نے فردوس شمیم نقوی کی اپیل منظور کی ہے۔ ریحانہ ڈار، عروبہ ڈار کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف جو اپیل ہے وہ بھی اس وقت ٹرائیبیونل کے سامنے ہے۔ عدالت نے اس سلسلے میں ریٹرننگ آفیسر کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ ریحانہ ڈار اور عمر ڈار کی اہلیہ عروبہ جو ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں۔ حلقہ NA71 سیالکوٹ سے کاغذات ان کے مسترد ہوئے تھے اور انہوں نے بھی ٹرائیبیونل سے رجوع کیا، جبکہ دوسری طرف ہیں شیخ رشید احمد۔ NA56 اور 57 سے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ 2 قومی اسمبلی کے حلقوں پر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ NA89 میاں والی کی بات کریں تو یہاں پر بانی PTI کے کاغذات مسترد ہوئے تھے۔ اب اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور ہوئی ہے۔ 7 جنوری کو اس سلسلے میں سماعت ہونے جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی، ان کی اپیلوں پر رجسٹرار آفس کی جانب سے جو اعتراض عائد کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ریٹرننگ آفیسر سے اس سلسلے میں کل جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ سکسٹی 1F کے تحت ہونے والی نااہلی تاحیات ہوگی یا 5 سال کے لیے، یہ معاملہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے، جبکہ دوسری طرف نیب سزا یافتہ کے لیے 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں ایک بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ نیب سزا یافتہ کی 10 سالہ نااہلی کم کر کے 5 سال کرنے کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل تھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے حکم امتناع جاری کیا۔ سنگل بینچ نے نااہلی کی مدت 10 کے بجائے 5 سال کا فیصلہ دیا تھا، جسے آج 2 رکنی بینچ نے ختم کر دیا ہے اور 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال کر دی گئی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کی بات کریں تو اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں ایک ہائی پاور کمیشن بنایا ہے، جس کے سامنے 21 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے، اور سابق DGC لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں وہ آج پیش ہوئے ہیں اس کمیشن کے سامنے۔ انہیں طلب کیا گیا تھا اس سے پہلے بھی 1 سے 2 بار، یہ پیش نہیں ہو سکے تھے، لیکن آج انہوں نے پیش ہو کر حکومت کے خلاف سازش کے الزامات کی تردید کی ہے۔ کہا ہے کہ حکومت کی ہدایت پر تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کیے تھے۔ اسی کمیشن نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کو بھی طلب کیا ہے اور دیگر بھی لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تمام ہی متعلقہ لوگوں کے جوابات جمع کیے جا رہے ہیں، اور 21 جنوری کو یہ ہائی پاور کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ اور اس وقت کے DGC میجر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر یہ الزام تھا، بعد میں ہی گاٹ پروموٹڈ ٹو لیفٹنٹ جنرل، کہ انہوں نے حکومت کے خلاف سازش میں کنٹریبیوٹ کیا۔ آج انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے۔ سپریم کورٹ میں البتہ آرٹیکل 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جو اب سے کچھ دیر پہلے ہی ختم ہوئی، اور اب مزید سماعت کل صبح 9:30 بجے ہوگی۔ لیکن آج کی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ریمارکس دیے کہ عامروں نے صادق اور امین کی شرط اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی؟ پارلیمنٹیرینز نے آئین بنایا، ڈکٹیٹرز نے آ کر سیاستدانوں اور آئین کو باہر پھینک دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج کے دن سماعت میں مزید کہا کہ جنرل ایوب نے آ کر سب کو باہر پھینک دیا، اپنے قوانین لائے، منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہے۔ شروع میں تو مسلمان صرف 2-4 ہی تھے، اسلام میں توبہ کا تصور موجود ہے، اسلامی احکامات کے خلاف تو کوئی استدعا یا دلیل نہیں سنیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اس بینچ کا حصہ ہیں، انہوں نے ریمارکس دیے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے آئین میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی، صرف قانون کو واضح کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک الیکشن میں کوئی گریجویٹ نہ ہونے پر نااہل ہوا اور اگلی بار گریجویشن کی شرط ختم ہو گئی یا ہو ہی نہ تو اگلی بار وہ نااہل کیسے ہوگا؟ تو یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے۔ 62(1)F کے تحت ہونے والی نااہلی کی مدت
5 سال ہے یا پھر سپریم کورٹ کی تشریح کردہ تاحیات نااہلی ہے، اس پر سماعت ہو رہی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ اس معاملے کو سن رہا ہے اور اس کے لیے خود چیف جسٹس نے 11 جنوری 2024 کی ایک ڈیڈ لائن مقرر کی ہے اس بینچ کے لیے کہ ہم اس تاریخ تک اسے کنکلوڈ کر دیں گے۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں کراچی کا۔ اب ہم ذرا ایک مرتبہ پھر بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 62(1)(f) کے تحت ہونے والی نااہلی کی مدت سے متعلق جو انتہائی اہم نوعیت کا کیس سنا جا رہا ہے۔ آج کے دن 7 رکنی بینچ نے اس معاملے کو پھر سنا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ کوئی دوسری شہریت لیتا ہے تو وہ آرٹیکل 62 میں نہیں بلکہ آرٹیکل 63 میں آتا ہے، 63 کے تحت پھنسے گا۔ جسٹس جمال مندخیل نے پوچھا کہ جعلی ڈگری پر نااہلی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ہوگی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 الگ الگ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک آرٹیکل کہتا ہے کہ کون کون اہل ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ کون نااہل ہے، ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ بولے کہ جب قانون آ گیا نااہلی 5 سال کی ہو چکی تو تا حیات والی بات کیسے قائم رہے گی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاستدان عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، آمروں اور سیاستدانوں کو ایک ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا۔ آمر آئین توڑ کر حکومت میں آتا ہے جبکہ جو سیاستدان ہیں وہ منتخب ہو کر آتے ہیں، آمر منتخب ہو کر نہیں آتا۔ سیاستدانوں کو ایسے برا نہ بولیں، وہ عوامی رائے سے منتخب ہوتے ہیں۔ تو سیاستدانوں کا جو منتخب نمائندوں کا مقام اور مرتبہ ہے اس سے متعلق بھی آج اس نااہلی کے معاملے میں ڈسکشن ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف عدالتی معاملات کی الجھنوں میں، عدالتی راہداریوں کی بھول بھلائیوں میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف، ان کی قیادت اور اس کے ارد گرد موجود تمام لوگ ہیں۔ مبینہ جو غیر شرعی نکاح کا کیس ہے اس میں آج کے روز ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو بتایا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر اس سلسلے میں 10 جنوری کو فرد جرم عائد ہوگی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے گزشتہ سماعت کا اپنا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو صحافیوں کی عدالت میں موجودگی یقینی بنانے کے بارے میں بھی فیصلے پر عمل درآمد کا حکم ہے۔ لکھا ہے کہ تمام دستاویزی کاپیاں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو فراہم کی جاتی ہیں۔ کمرہ عدالت کی گنجائش کے مطابق صحافیوں کی تعداد کا تعین کرنا سپرنٹینڈنٹ جیل کا اختیار ہوگا۔ تو مبینہ غیر شرعی نکاح کا کیس ہے، عدت کے دوران نکاح کا کیس ہے اور اس سلسلے میں جیل میں سماعت ہو رہی ہے اور بانی پی ٹی آئی پر اس سلسلے میں 10 تاریخ کو بتایا جا رہا ہے کہ فرد جرم عائد ہوگی اور اس روز سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پر صحافیوں کی موجودگی کو بھی یقینی بنائے۔ پی ٹی آئی کی ایک اور رہنما کا ذکر کر لیتے ہیں جنہیں عدالت سے ریلیف ملا۔ زرتاج گل سابقہ وزیر ہیں، وفاقی وزیر، انہیں کل حفاظتی ضمانت ملی ہے۔ عدالت نے پولیس سیکیورٹی اداروں کو گرفتاری سے روک دیا ہے۔ زرتاج گل کی راہداری ضمانت کا 2 صفحات کا مختصر فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ زرتاج گل پشاور پولیس نہیں گجرانوالہ پولیس کو مطلوب ہیں۔ زرتاج گل کو 13 جنوری تک متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تو کل کے روز یہ پشاور ہائی کورٹ میں موجود رہیں، بار روم میں موجود رہیں اور باہر اس لیے نہیں نکلیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ فوری طور پر پہنچے اور انہوں نے پھر یہ حکم جاری کیا کہ گجرانوالہ کے مقدمے میں مطلوب ہیں تو متعلقہ عدالت میں پیش ہوں۔ حفاظتی ضمانت پشاور ہائی کورٹ نے انہیں جاری کی ہے۔ اب ذرا ایک مرتبہ پھر جو سیاسی گہمہ گہمی ہے اور خاص طور پر انتخابی موسم ہے اس کی بات کریں تو شہر اقتدار کے حصول کے لیے، شہر اقتدار تک پہنچنے کے لیے پورے ملک میں اس وقت لڑائی جاری ہے، لیکن اس شہر کا منظرنامہ کیسا ہے یہ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پی این این سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ہماری نمائندہ کرن خان سے کیا بات چیت کی ہے وہ ذرا آپ دیکھیے۔ مصطفیٰ صاحب یہ بھی پھر بتائیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں سے اس لیے بہتر ہے کہ وہاں پہ رائے کو سنا جاتا ہے، اور آپ تو پارٹی کے اندر آپ کی رائے سنی بھی جاتی تھی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پارٹی کے اندر رہ کے ایک اہم رول ادا کر سکتے تھے؟ تو پارٹی چھوڑنے کے بعد کیا کوئی پچھتاوا ہے، یا پھر اگر ان قریب آپ کوئی نئی پارٹی کو جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا پھر پیپلز پارٹی وہ ہوگی یا کوئی اور بھی ہو سکتی؟ وہ فیض صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ نہ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے دل مگر ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ تو کوئی داغ ندامت موجود نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ میں اپنے جو فیصلہ کیا اس پر اس وقت بھی مطمئن تھا، آج بھی مطمئن ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا، اور وقت اور حالات نے یہ ثابت کیا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا۔ بہر طور اب تو کافی وقت گزر چکا ہے، پلوں کے نیچے سے کافی پانی بہہ چکا ہے، اب تو سیاست ایک ایسے نہج، ایک ایسے رخ پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ 76 سالہ جو دائروں کا سفر ہے یہ ختم ہو، اور باقی ریجن کے ممالک جس طرح ترقی کر رہے ہیں اس طرح پاکستان بھی ترقی کرے۔ لیکن وہ سیاستدان بضد ہیں کہ نہیں، انہوں نے پرانی سیاست کرنی ہے، انہوں نے 90 کی دہائی سے ذہنی طور پر یہ باہر نہیں نکل پا رہے،
اور جب تک ہم اس سیاست کی نفی نہیں کریں گے کہ جس میں ہم اقتدار حاصل کرنے کے لیے عوام ہی کی طرف دیکھیں, انہی کو طاقت کا سرچشمہ سمجھیں, تو ان سیاستدانوں کے اس سیاست کے ذریعے کچھ نہیں نکلا. آپ نے پاور پولیٹکس کی بھی بات کی ہے کہ پاور پولیٹکس میں آنے کے لیے, اقتدار میں آنے کے لیے پارٹیاں جو ہیں کسی نہ کسی طرف, جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اسپیشلی دیکھتی ہیں. تو کیا آپ کو بھی کہیں سے کوئی گرین سگنل ہے, یا آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا آپ ان کی طرف آپ کا جھکاؤ ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کا سوال اس لحاظ سے میں ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں گفتگو ماضی میں بھی بہت سے لوگ اس طرح کی کرتے رہے, لیکن جیسے ہی انہیں اقتدار نظر آیا انہوں نے فوراً اپنی وہ گفتگو چھوڑی اور کمپرومائز کر کے اقتدار میں شامل ہو گئے. میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے اقتدار کا اتنا ہی شوق ہوتا, ہوس ہوتی, تو میں پھر سینٹ سے استعفیٰ ہی نہ دیتا, وہیں بیٹھا رہتا. جس ایوان میں پہنچنے کے لیے, پارلیمان کا ممبر بننے کے لیے لوگ ساری تگ و دو کرتے ہیں, وقت اپنا دیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ریسورسز اس میں لگاتے ہیں, کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, تو میں تو وہاں پر آلریڈی تھا. تو بس یہی چیزیں کہ ایک انسان فیل کرتا رہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کہ یار اب ایک بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ بس یار کہ اب بہت ہو چکا ہے, اب مزید اس طرح نہیں چلا جا سکتا. تو وہ پوائنٹ جب آ گیا تو بس میں نے خدا حافظ کہنے میں دیر نہیں لگائی اور شکر الحمدللہ مطمئن ہوں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے استعفیٰ دینے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اتحادی حکومت میں کوئی اہم وزارت مانگی تھی جو آپ کو نہیں ملی اور اس کے بعد آپ نے استعفیٰ دیا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہوا ایسے تھا کہ جیسے ہی حکومت بنی تو اس وقت پہلے تو یہ خیال تھا کہ الیکشنز کی جانب بڑھ جانا چاہیے, اور سب کا یہی خیال تھا. پولیٹیکل پارٹیز ساروں کے ہیڈز کی آپ سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہم نیب ریفارمز کریں گے, الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور پھر فوراً الیکشنز میں چلے جائیں گے. اور اس وقت مجھے ضرور کہا گیا کہ آپ کو ہم وزیر مملکت بناتے ہیں, اور میں نے اس وجہ سے انکار کیا کہ اور مقدمہ اپنا یہ رکھا کہ جی دیکھیے, ایک تو ٹائم بہت تھوڑا ہے اور میں اسلام آباد شہر میں بیٹھا ہوں, اور اس وقت کی کمی کی وجہ سے لوگ جب یہ سمجھیں گے کہ بھائی کہ میں وزیر ہوں تو وہ تو میرے گھر کام کاج کے لیے لوگ اپنی جو امیدیں ہوتی ہیں لوگوں کی وہ تو ایک رش پڑ جائے گا, اور لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی کہ جی کہ آپ یہ بھی کریں یہ بھی کریں, اور وقت آگے کم ہے. اور اس صورتحال میں جہاں پر آپ وزیر مملکت ہوں اور آپ کے پاس اختیار بھی نہ ہو اور سارا بوجھ آپ اپنے سر لے لیں, تو اس میں کوئی حکمت مجھے نظر نہیں آئی. تو میں نے اس وجہ سے مطلب اقتدار نہ آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ کو شاید وزارت تو مل رہی تھی لیکن اس میں پاورز نہیں تھی. جی ہاں, کہ دیکھیں نا کہ اس کے نتیجے میں پھر ہونا یہ تھا کہ جو سارا بوجھ ہے, جو ہلکے کا بوجھ ہوتا ہے, لوگ نوکریوں کے لیے آتے ہیں, لوگ اور مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے آتے ہیں, اور اب جو میرے جو بہت سے دوست جو وزیر بنے اس حکومت کا حصہ رہے, اب ان ساروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ عوام کے اندر جانے کے لیے وہ اعتماد کی کمی ہے. لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تو حکومت میں تھے, اب ہم سے آپ کیا وعدے کرنے کے لیے آ گئے, آپ نے تو اپنے وعدوں کے اوپر آلریڈی ڈیلیور نہیں کیا. تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچت ہو گئی, اور وہ ڈیمیج اور وہ بوجھ جو آج پی ڈی ایم کی جماعتوں پر اور حکومت کے اندر حصہ رہنے والے لوگوں پر ہے, اس سے میں بچ گیا اور میرے اوپر آج وہ بوجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا بلاول صاحب جو ہے وہ آپ ان کے بڑے قریبی تھے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بلاول صاحب نیا ہونے, آپ کو کیا ان سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا ان کے اوپر سایہ ہے اور وہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں, جہاں بلاول بھٹو زرداری کی سیاست اپنی سیاست ہے, وہ آصف علی زرداری سے بہتر سیاست کر سکتے ہیں, یا انہی کی زیر سائے ابھی تک سیاست کر رہے ہیں؟ آپ زرداری صاحب کا آخری جو انٹرویو ہے وہ دیکھ لیں. اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بلاول صاحب کی سیاست کو ایک دھچکا تو دیا. بلاول صاحب کے اندر ایک پوٹینشل موجود ہے, وہ چیزوں کو بڑی گہرائی سے نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, اور وہ سپیس کیونکہ انہیں نہیں مل پا رہی. ان کی جو قومی اسمبلی کی آخری تقریر تھی جس کا میں نے ابھی اشارتاً ذکر بھی کیا, اس کے اندر جو ان کے الفاظ تھے if I remember correctly, تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمارے لیے سیاست کرنے کے لیے کچھ چھوڑیں تو صحیح, تو وہ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے تھے. تو جب تک یہ کانٹرڈکشن پیپلز پارٹی دور نہیں کرے گی, ان کو سپیس نہیں دے گی دور حاضر میں,
پاور پالیٹکس کچھ محدود علاقوں تک تو چل سکتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ کو ایک بڑے پیمانے پہ پذیرائی نہیں مل سکتی. اور آج عوام جس تضاد کا حل چاہتے ہیں، اگر آپ اس تضاد کو حل کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہ ہو کہ ملک پہ حکومت کرنا کس کا کام ہے، بلکہ آپ انہی قوتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں جو اس تضاد کی وجہ سے جو ملک نہیں ہمارا چل پا رہا، تو پھر آپ تو یو اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف دا پیپل اینڈ دا ہسٹری. آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری سے بہتر ہیں، یا ان کو اپنی سیاست کو چھوڑ کے بلاول کو آگے کر دینا چاہیے؟ میرے خیال سے بلاول صاحب جو ہیں وہ وقت کے جو تقاضے ہیں ان سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں. وہ ایک نوجوان آدمی ہے، اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. ان کو وہ سپیس نہیں مل پا رہی. اوکے، اور اگر بلاول اور مریم نواز کا کمپیریزن کیا جائے تو ان دونوں میں سے کون سا سیاستدان بہتر آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پچھلا جو دور تھا جس میں باتیں اپوزیشن میں تھیں، انہوں نے کافی سختیاں بھی برداشت کیں، جیل بھی گئیں، اور انہوں نے ایک بہترین طریقے سے ان سختیوں کا مقابلہ کیا. لیکن سیاست جو ہے وہ ایک لمبا عمل ہے، اور اس عمل میں جب تک آپ دور حاضر کی جو عوام کی، ملک کی جو ترجیحات ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو الائن نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں چل پائیں گے. فار ایگزامپل کہ یعنی کہ اگر آپ کا پہلی جو جاب ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہونی چاہیے جس کے لیے ابھی تک دور کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے مریم نواز وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں؟ میرے خیال سے اسی لیے تو انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن بھی وہ کنٹیسٹ کر رہی ہے، اور یہ کافی حد تک امکان ہے اس چیز کا. تو ایک پروسیس کے ذریعے اگر آپ گزریں، آپ شہید بی بی کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ ایون دو ان کے والد وزیر اعظم رہے تھے، ایک سیاسی خاندان تھا، لیکن انہوں نے بہت قیمت ادا کی. انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا، جیلیں دیکھیں، مارشل لاء، 2 مارشل لاءوں کا مقابلہ کیا، تو شی پرووڈ ہر سیلف. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. اور ابھی آپ کو کراچی سے اپڈیٹ کرتے ہیں جس کے علاقے 3 ہٹی میں پل کے نیچے جھگیوں میں آگ لگی ہے. فائر بریگیڈ کی اس وقت 4 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں، اور یہ کچھ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکیں گے کہ جہاں پر خوفناک آتشزدگی کا ایک اور واقعہ رونما ہوا ہے. معاملات کیا ہیں؟ خرم گلزار موقع پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. خرم، کہیے گا کیا اس وقت صورتحال ہے؟ آگ مسلسل پھیل رہی ہے یا کچھ قابو پانے میں کامیاب رہے ہیں فائر بریگیڈ؟ گجر خرم گلزار ہمارے نمائندے ہیں وہاں پر، ان سے ہم بات کریں گے، معاملات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. کراچی میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. 3 ہٹی کا علاقہ ہے، اور 3 ہٹی کا جو مصروف پل ہے اس کے نیچے یہ جھگیاں تھیں. کچی آبادی ہے کہ جہاں پر کتنے لوگ رہتے ہیں یہ نمبر ابھی ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، لیکن عموماً یہ یہاں پر آپ کہہ لیجئے کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جھگیوں کی. پھر ایک فیملی میں آپ کم از کم 5 6 8 10 لوگوں کو رکھیں تو اس حساب سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ نہیں 80 یا 100 لوگ تو کم از کم یہاں پر موجود ہوں گے. خرم گلزار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، معاملات کو جانتے ہیں. خرم، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ خرم، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ 3 ہٹی کا علاقہ ہے اور جھگیوں میں یہ آگ لگی ہے، اور عموماً جھگیوں میں آگ لگنے کے جو واقعات ہیں اس پر پھر جو لوگ ہوتے ہیں جو یہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، ان کا اکثر یہ دعویٰ ہوتا ہے عموماً جو کراچی میں اس طرح کے واقعات ہوئے کہ یہ اس جگہ کو خالی کروانے کے لیے ہماری جھگیوں کو آگ لگا دی گئی. ابھی تک ایسا کوئی دعویٰ تو نہیں آیا، لیکن یہ ایک بڑا آپ کہہ لیجیے کامن دعویٰ ہے جو اس طرح کی صورتحال کے بعد سامنے آتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ اس وجہ سے نہیں ہے یا کسی نے آگ نہیں لگائی، دانستہ نہیں ہے، تو پھر یہ آگ کیوں لگی؟ یقینی طور پر فائر بریگیڈ آگ پر قابو پانے کے بعد پھر اس سوال کا جواب بھی تلاش کرے گی. کوئی سلنڈر تھا یہاں پر یا کس طرح سے ہوا، اس کو جانا اور دیکھا جائے گا. لیکن سب سے پہلا کنسرن یا بڑا کنسرن یہ ہے کہ اس وقت اس آگ کے نرغے میں لوگ تو نہیں ہیں، کوئی بچے تو نہیں ہیں، فیملیز تو نہیں ہیں، خواتین تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو انہیں نکالنے میں کتنا وقت لگے گا. خیر، خرم سے ہمارا رابطہ ہوگا تو ہم یہ سارے سوال ان سے پوچھیں گے، آپ کو بھی بتائیں گے. ابھی ہم سپریم کورٹ کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت سے متعلق کیس کا سماعت ہو رہا ہے. سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت کل صبح 9:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. کل اٹارنی جنرل مخدوم علی خان اور دیگر دلائل دیں گے. آج جو عدالتی معاون تھے فیصل صدیقی، انہوں نے اپنے دلائل کو مکمل کر لیا ہے
اور آج کے روز جو عزیر بھنڈاری تھے انہوں نے بھی وہ بھی عدالتی معاون ہیں، انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو فریقین ہیں ان کے جو وکلاء ہیں وہ بھی اپنے یہاں پر آرگومنٹس پیش کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر سوال یہ پوچھا گیا کہ 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی کی مدت ہے وہ کیسے تاحیات ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ اس معاملے کو سن رہا ہے اور کہا گیا کہ بغاوت پر 5 سال کی مدت ہے نااہلی کی، تو پھر یہ جو 62(1)(f) کے تحت یعنی صادق اور امین نہ ہونے کی صورت میں، پہلے تو صادق اور امین کے جو گراؤنڈز تھے اس پر ہی سوال اٹھایا گیا کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو صادق اور امین کہہ کیسے سکتا ہے، یہ پوچھا گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا تھا کل کی سماعت میں تو کہ اگر قائد اعظم بھی الیکشن لڑ رہے ہوتے اس معیار پر تو وہ شاید الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، اور آج کے دن یہ کہا گیا کہ شکر ہے کہ یہ معیار صداقت اور امانت کا صرف اور صرف پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کے لیے، اگر ججز کے لیے ہوتا تو شاید ہم جج بھی نہ بن سکتے۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔